नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में आपका बहुत इस्तक़बाल करते हैं। मैं हूँ आमिर अहसन। नाज़रीन, कोई भी इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए और खालिक हकीकी की बारगाह में बंदे की उबूदियत का एक इजहार होता है, बंदगी का इजहार होता है। लेकिन खाना काबा की रूबरू सजदे करने की जो कैफियत होती है उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। गुंबद खजरा के आसपास खुद को महसूस करने की जो चाशनी होती है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तवाफ करते हुए अल्लाह अकबर की सदाओं की जो धुन महसूस करके एक सुकून महसूस होता है उसको कोई अल्फाज नहीं दिया जा सकता, जिसमें एक अजीब सी कपकपी तारी हो जाती है। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ कर देखिए, हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा का वो मंजर घूम जाएगा जो आज से काफ़ी अरसे पहले हुआ था और जिसकी सुन्नत की अदायगी हम सभी करते हैं। अपने बच्चों को प्यास में तड़पते देखकर एक माँ की कैफियत भी महसूस करेंगे आप। वहीं हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला बेर ज़मज़म भी मिलेगा आपको, जो हजारों बरस से रवां है, जिसका पानी पूरी दुनिया के लिए शिफा है। वहीं हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान भी मिलेंगे। बैतुल्लाह की तामीर में बाप बेटे की मेहनत भी दिखाई देगी। उसी शहर मक्का की पहाड़ियों में गारे सौर भी दिखाई देगा, जिसमें हजरत अबू बकर के हमरा आकाए नामदार ने आराम फरमाया था। मक्का से बाहर निकलकर मदीने का रास्ता दिखाई देगा, जहां से हवाओं के दोष पर तल अल बद्र अलैना मिन सनायात वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा सुनाई देगी। मदीने के बागों में हुजूर के नुकूश दिखाई देंगे। रास्ते की मस्जिदों में हजरात सहाबा के आसार मिलेंगे। तभी मस्जिद नबवी के मनारों से अल्लाह अकबर की पुकार सुनाई देगी और जैसे ही अजान की आवाज आप महसूस करेंगे, मशहूर हो जाएंगे, खो जाएंगे। आज से 1400 साल पहले हजरत बिलाल की आजान महसूस होगी और पूरे मदीने शहर की पूरा मदीना शहर मस्जिद नबवी की तरफ भागता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम कैफियत में आप खुद को भूल जाएंगे, गुनाहों से बेजारी हो जाएगी और जुबान पर तौबा इस्तग़फ़ार रवां हो जाएगा। इन तमाम फराइज की अदायगी में 2 महीने कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी ना होगा। और जब वापसी के लिए रख्ते सफर बांधने की बात की जाएगी तो आपका जिस्म वापसी के लिए तैयार नहीं होगा, रूह तड़प जाएगी, आंसू रवां हो जाएंगी। और जैसे ही हवाई जहाज पर बैठे शहर का आखिरी दीदार कर रहे होंगे आप, सोच रहे होंगे कि काश यही रूह फना हो जाती, काश वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, यही जन्नतुल बकी के किसी कोने में जगह मिल जाती, काश यही वक्त थम जाता। नाज़रीन, इन तमाम अदायगियों को हज कहते हैं। मुझे उस आशिक रसूल पर रश्क आता है जो वहाँ की गलियों में जाता है, जो वहाँ जाकर इबादत करता है, जो वहाँ जाकर उस माहौल में खुद को महसूस करता है, अपने गुनाहों से निजात पाता है। आप में से जो हज की सादत से फैज़याब हो चुके हैं, ये कभी मत भूलिएगा कि आपने रब के दरबार में क्या महसूस किया था और आपकी कैफियत क्या थी, आपने वहां क्या वादा किया था। और जो इस सादत से महरूम है वो दुआ करें कि उसे ये सादत जरूर नसीब हो। नाज़रीन, साहिब हैसियत अफराद पर हज फर्ज है, आप सभी को मालूम है। आज फराइज़ हज पर बात करेंगे, उलमाए किराम से दीन की मालूमात लेंगे, काफ़ी बारीकियों को समझेंगे, साथ में नात ख्वानी का एहतमाम भी होगा। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन उमैर नक्शबंदी साहब हैं, जो दिन की खास तौर पर हज की मालूमात के बारे में आपको बताएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब हैं। आप फिलहाल के लिए, चूंकि अभी डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब हैं, इनको देख करके, इनको सुन करके हम सब बड़े हुए हैं और यकीनन जो रूहानी ग़िज़ा होती है वो इनकी आवाज़ में है। हम लोगों ने महसूस किया उस चीज़ को। तो मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी रुकावट के जनाब पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि एक खूबसूरत सी हमद से शुरुआत किया जाए। डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब, बारगाह खुदावंदी में हमद बारी ताला के अशार पेश कर रहा हूं, समाअत करें। तू दलील रहमत बेकरा, तेरी शान जल्ल जलालू, तू सबूत हस्ती इनो आ, तो सबूत हस्ती इनो आ, तेरी शान जल्ल जलालू, तो
دلیل رحمت بے قرار تیری شان جل جلالہ تیری حمد اور میری زبان تیری شان جل جلالہ تیری حمد اور میری زبان تیری شان جل جلالہ ہے عطائے نطق کا امتحان ہے عطائے نطق کا امتحان تیری شان جل جلالہ تو دلیل رحمت بے قرار تیری شان جل جلالہ ہے تقیدات نظر میں تو ہے تجلیات سر میں تو ہے تقیدات نظر میں تو ہے تجلیات سحر میں تو ہر ایک مقام میں ہے لامکان تو ہر ایک مقام میں ہے لامکان تیری شان جل جلالہ تو دلیل رحمت بے قرار تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حمد جو ہے پیش کیا. جناب مفتی سید مصباح الدین صاحب آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام میں فضائل حج میں چونکہ آپ کی بہت ساری خدمات ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے تمہیدی کلمات سے آپ ہم سبھی حضرات کو استفادہ کریں اور دین کی باتیں بتائیں، خاص طور پہ اپنے تمہیدی کلمات میں حج کے بارے میں ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حج کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں عمرے کا بھی ذکر فرمایا. کہیں پر قرآن مجید میں حج کی فرضیت کے حوالے سے بیان کیا اور استطاعت کے حوالے سے بیان کیا، تو کہیں پر فرمایا کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور پر ادا کرو، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں. اب جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے تمام عالم سے. تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کا حج کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت سے متعلق دریافت کیا کہ
کہ یا رسول اللہ قرآن مجید میں جو استطاعت کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، کہ جس کے پاس توشہ سفر ہو اور سواری کا انتظام ہو تو وہ شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے، اس پر حج کرنا فرض ہے، یعنی وہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، سواری کا انتظام ہو، سواری کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس توشہ سفر بھی ہو، کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، خود اپنے پیسوں سے وہ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہو، اور یہاں پر جو لوگ اس کے زیر کفالت ہیں ان کے لیے بھی وہ یہاں پر کھانے پینے کا ان کی ضروریات کا انتظام کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، وہ بلا کسی تاخیر جلد سے جلد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لے۔ بالکل مفتی صاحب جزاک اللہ، آپ نے جو باتیں بتائی، ہم ایک کالر سے بات کریں گے جو آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہلو ہلو جی نام بتائیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نفیسہ۔ جی نفیسہ جی بولیے، پوچھیے سوال۔ جی ہماری بیٹی ہے اور ہمارے شوہر تو ہے نہیں جی، اور ہم نا اپنے بھانجے کے ساتھ نا عمرہ کرنا جانا چاہتے ہیں، جی تو ہمارے بھانجے کے ساتھ میں اور میری بیٹی ہم دونوں جا سکتے ہیں؟ ٹھیک بھانجے ہے، کے ساتھ میں تو جا سکتی ہوں، مجھے پتا ہے، خالہ ٹھیک ہے۔ ہوں میں، میری بچی ہے 18-20 سال کی، وہ کہہ میں بھی چلیں گے امی، تو اسے بھی لے جانا چاہتے ہیں ہم۔ بالکل بالکل جو ہے آپ کا جواب دیں گے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب چونکہ ابھی وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس وجہ سے آپ کے جواب کی طرف ہم ضرور آئیں گے جو ابھی بہن نے پوچھا نفیسہ نے دلی سے۔ اچھا سوال ہے لیکن ہم لوٹیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، جلد ہوتے ہیں حاضر۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ استقبال کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ مفتی مصباح الدین صاحب ہیں اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب ہیں۔ مفتی صاحب ابھی وقفے سے پہلے خاتون نے دلی سے سوال کیا تھا کہ وہ اپنے بھانجے کے ساتھ حج عمرے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں، ان کی ایک 18-19 سال کی جو ہے بیٹی بھی ہے وہ بھی جانا چاہتی ہیں، تو کیا کہتا ہے ہمارا اسلام، کیا بتاتا ہے دین؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو دیکھیے استطاعت کے بعد صاحب استطاعت پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے ایک اور چیز کا یہاں پر اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے استطاعت کے بعد محرم کا ہونا بھی سفر حج میں ضروری ہے، یعنی خواتین تنہا سفر حج پر نہیں جا سکتی، ان کے ساتھ شوہر ہو، بھائی ہو، والد ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، یہ ان کے محارم ہیں، یہ اپنے محارم کے ساتھ سفر حج پر جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ بہن نے اس میں ذکر کیا ہے اپنے سوال میں کہ ان کے بھانجے موجود ہیں، تو بھانجے اور بھتیجے یہ بھی محارم میں ہیں، تو وہ اپنے بھانجے کے ساتھ خود تو سفر حج پر جا سکتی ہیں، لیکن ان کی بیٹی کے لیے وہ شخص محرم نہیں بنے گا، تو کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو بیٹی اور ماں دونوں کے لیے محرم ہو، جیسا کہ اپنے بیٹے کو سفر حج ملے تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے بحیثیت بیٹا محرم ہوگا، اور پھر آپ کی بیٹی کے لیے وہ بحیثیت بھائی محرم ہوگا، یا پھر کسی اور ایسے محرم کا انتخاب کریں، جیسا کہ ہم نے محارم کی تفصیل بتلائی ہے کہ جو دونوں کے لیے محرم ہوتا ہو۔ بالکل مفتی صاحب، ایک بہت ہی باریکی یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں، جیسے اس بہن نے کہا کہ ان کے نہیں ہے کوئی جو محارم میں جن کو شمار کروایا آپ نے، تو اگر کسی کو نہیں ہے لیکن وہ صاحب استطاعت بھی ہیں اور وہ حج پہ جانا بھی چاہتی ہیں، تو اب کیا صورت نکل سکتی ہے، کس کے ساتھ وہ جائیں؟ کوئی تو ہوگا جو، اسلام چونکہ بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، تو کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا ایسا۔ جی جی بالکل بالکل، اسلام نے ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے اور اسلام بہت رہبری فرماتا ہے، تو ان کے شوہر کا تو جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شوہر تو نہیں ہے، کیا ہوا پتہ نہیں، لیکن شوہر کے علاوہ کوئی بھی ایسے رشتہ دار، ایک شخصی محرم نہیں ہے
بیٹا بھی محرم ہے، بھائی محرم ہے، چچا محرم ہے، بھتیجا محرم ہے، اور پھر بھائی کا بیٹا بھانجا بھی محرم ہے، تو اتنی بڑی تفصیل ہے، تو ان میں سے کسی نہ کسی محرم کا انتخاب کرنا ضروری ہے. اور عورت پر حج فرض ہی جب ہوتا ہے کہ جب استطاعت کے ساتھ محرم بھی موجود ہو. استطاعت تو ہے لیکن محرم نہیں ہے تو پھر وہ عورت حج کے لیے نہیں جائے گی اور اس کو جانے کے لیے پابند بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سفر حج میں محرم کا ہونا ضروری ہے. تو شوہر کے علاوہ کسی اور ایسے محرم کا انتخاب کریں جس کی تفصیل ہم نے ذکر کی ہے. بالکل، بہت ہی خوبصورت باریکی جو آپ نے سمجھائی، یہ میرے خیال سے بہن کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو بھی محرم میں آتے ہیں، جو بھی لسٹ ہے، اگر ان میں سے کوئی ہے تو شیور آپ جا سکتی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ تو جا سکتی ہیں، لیکن جو محرم میں نہیں ہے ان کے اوپر حج تبھی فرض ہوگا جب محرم کی شرط پوری ہوگی. ایک اور کالر ہے، ان سے جڑیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو جی، السلام علیکم، نام بتائیں. السلام علیکم، ہم کشمیر سے غلام احمد ہیں. جی پوچھیے غلام صاحب. میرا سوال ہے جی، جو خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں نا ہم، جی ہاں، اس طواف کی اصلی حکمت کیا ہے؟ طواف کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اوکے، حکمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نظروں میں اس کی حکمت کیا ہے ٹھیک ہے، بندے کے لیے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ طواف جو کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں روشنی ڈالیے. لیکن ایک اور کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو 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 جی، نام بتائیے. بول رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرے دو سوال ہیں. جی پوچھیں. اور ڈاکٹر طیب پاشا صاحب سے گزارش ہے کہ ایک نعت پاک اپنی آواز میں سنا دیں تو مہربانی ہوگی. مفتی صاحب سے دو سوالات ہیں ہاں کہ ذی الحج کے ایام کی کیا فضیلت ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ تکبیر کب سے شروع کریں گے اور کب تک پڑھی جائے گی؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے طواف کی حکمت پہ روشنی ڈال دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طواف کی حکمت کہ طواف حج کے اندر فرض ہے اور عمرے کے اندر بھی طواف کو فرض کا درجہ حاصل ہے. فرض اللہ اس کے رسول کی طرف سے، یہ فریضہ حج کرنے والوں پر اور عمرہ کرنے والوں پر عائد ہوتا ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے میں طواف فرمایا ہے، اور پھر طواف کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ شریف، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنے تجلیات کا مرکز بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی حکم ہے، تو اللہ اس کے رسول کے حکم پر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو طواف کروایا، اور حبیب پاک علیہ السلام کی وساطت سے پوری امت کو معلوم ہوا کہ طواف کیسا کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور کن چیزوں کا طواف کے اندر لحاظ رکھا جائے، اور کتنے چکر ہوتے ہیں. طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، تو 7 چکروں میں ایک طواف مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی طرف دوسرے سوال کی جانب بڑھیں گے. ذی الحجہ ایام کی فضیلت اور تکبیر کب سے کب تک پڑھی جائے گی، ایک بھائی کا سوال تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے ایک نعت کی گزارش ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ ایک نعت گوشے گزار کریں ہم سبھی کے. نعت کا مطلب ہے، سماعت فرمائیں. نہیں ڈرتا لاتموں کا میری چشم میں مدینہ، نہیں ڈرتا لاتموں کا میری چشم میں مدینہ، نہیں ڈرتا لاتموں کا میری چشم میں مدینہ، رواں سوئے شہر آقا
میرا کاغذی سفینہ رواں سوئے شہر آقا میرا کاغذی سفینہ نہیں ڈر تلاتموں کا میری چشم میں مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ بنا عشق مصطفی میرا جینا کیا ہے جینا بنا عشق مصطفی میرا جینا کیا ہے جینا یہ عطا میرے نبی کی یہ کرم میرے نبی کا یہ عطا میرے نبی کی یہ کرم میرے نبی کا تھا میں راستے کا پتھر مجھے کر دیا نگینا تھا میں راستے کا پتھر مجھے کر دیا نگینا نہیں ڈر تلاتموں کا میری چشم میں مدینہ سبحان اللہ میں جو نعت لکھ رہا ہوں میں جو نعت پڑھ رہا ہوں میں جو نعت لکھ رہا ہوں میں جو نعت پڑھ رہا ہوں ہے یہ بخششوں کی سیڑھی ہے یہ مغفرت کا زینہ رواں سوئے شہر آقا میرا کاغذی سفینہ یہ ہوا مہک مہک کر سرعام کہہ رہی ہے یہ ہوا مہک مہک کر سرعام کہہ رہی ہے رق گلاب تر کا شہدین کا پسینہ نہیں ڈر تلاتموں کا میری چشم میں مدینہ رواں سوئے شہر آقا میرا کاغذی سفینہ نہیں ڈر تلاتموں کا میری چشم میں مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری تشنگی مدینہ میری زندگی محمد. بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت بندھے ہوئے الفاظ کے ساتھ آپ نے نعت پیش کی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھیں گے کون ہے. ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شارق دہلی سے. شارق صاحب پوچھئے. اگر کسی کو بار بار وضو ٹوٹنے کی شکایت ہو ٹھیک تو ہے, نماز قرآن کیسے پڑھے؟ ٹھیک ہے. بس اور بھی کوئی سوال ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جناب, دعا بہت میں یاد شکریہ. رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, چونکہ ابھی سوالات کا سلسلہ ہے اور مفتی صاحب کی جانب آنا بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں رکنا پڑے گا ایک وقفے کے لیے. وقفے کے بعد جلد ہوں گے حاضر. استقبال کریں گے آپ سبھی کا پروگرام فضائل حج میں. ہمارے ساتھ مفتی مصباح الدین صاحب نقشبندی موجود ہیں جن سے ہم سبھی فیضیاب ہو رہے ہیں, اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جن سے آپ بخوبی واقف ہیں. چونکہ سوالات کا سلسلہ تھوڑا طویل ہو گیا ہے, ویسے میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی کال کرنا چاہیں, کوئی بھی کوئری ہے, کوئی بھی سوال ہے دینی مسائل سے یا حج سے ریلیٹڈ, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی نے ذی الحجہ ایام کی فضیلت اور تکبیر کب سے کب تک پڑھی جائے گی اس کے بارے میں پوچھا تھا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی کیا فضیلت ہے
تو ذی الحجہ کے مہینے میں حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کی احادیث مبارکہ میں فضیلت آئی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنا دیگر دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور رات میں قیام کرنا سال بھر کی شب بیداری کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. تو اس وجہ سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بھی عبادت کا اہتمام دیگر دنوں میں کیا جاتا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہیے. اور ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ معمولات بھی ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ چونکہ حجاج کرام اعمال حج ادا کرتے ہیں، تو ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے بطور خاص جو قربانی ادا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے سر کے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ ترشوائے، مونچھ نہ کتروائے، اور جسم کے زائد بالوں کی صفائی نہ کرے. اور اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے. مرد حضرات اور خواتین اسلام ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند، خواتین آہستہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، یعنی 3 مرتبہ پڑھے. مرد حضرات اور خواتین بھی اس کا اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں. کم سے کم 9 ذی الحجہ کا تو روزہ رکھے، یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے. اور جو شخص صاحب نصاب ہے وہ قربانی کا ضرور اہتمام کرے. 5ویں چیز یہ ہے کہ جو افراد قربانی نہیں دے سک رہے ہیں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی عید کے دن ناخن ترشوانے، سر کے بال برابر کروانے، جسم کے زائد بالوں کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو بھی مکمل قربانی کا ثواب دیا جائے گا. اوکے مفتی صاحب، یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کب سے کب تک اور کیا جو ہے اس کو ذی الحجہ کے جو ایام میں آپ نے بتایا 5 وقت کی نماز میں پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے تو مناسب تھا. جی دیکھیے، تکبیرات تشریق کا اہتمام ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے کرنا ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. تو یوں سمجھیے کہ 9 10 11 12 13 ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بھی پڑھیں گے، خواتین بھی تکبیر تشریق پڑھیں گی. تکبیر تشریق میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں، اور اس تکبیر کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کہ اس کے بعد شارق صاحب کا ایک سوال تھا کہ وضو بار بار ٹوٹتا ہے، ایسے شخص جن کو اس طرح کی متعدی امراض کے شکار ہوں یا اس طرح کے امراض میں جو ہے وہ مرض جو ہے لاحق ہو گیا ہو، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، کیا احکام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے شخص کے لیے شریعت میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ یہ شخص معذور ہے. شریعت کی نظر میں بار بار وضو ٹوٹتا ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہتے ہوں یا پھر ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، یا جو بھی وجہ ہو، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ کسی ایک نماز کے لیے وضو کریں گے. مثلا انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے، تو اب اس نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اس سے ظہر کی فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس وضو سے وہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. وہ اس عذر کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ عذر جب تک بھی جاری رہے گا وہ باوضو کہلائیں گے. اور پھر
یہ خود طہارت کے لیے گئے ہیں یا پھر عذر کے علاوہ کسی اور چیز سے ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب ان کو نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے نئے وضو کا اہتمام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک اور کالر سے بات کریں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو, وعلیکم السلام, نام بتائیں. سمیع صاحب پوچھئے. گھر میں پریشانی صاحب 3 سال سے بہت کچھ آ گئی ہے. 3 سال سے بول رہے پریشانی زیادہ ہے, کہیں بیماری, کہیں کچھ. اوکے, تو جناب کا سوال کیا ہے, یہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہمارا سوال یہ ہے, پریشانی زیادہ ہے, کچھ اس کا کوئی دعا. اوکے, ٹھیک ہے. زندگی میں 3-4 سال سے متواتر پریشانی لاحق ہے اور اسے نجات چاہتے ہیں یا اس کے لیے کوئی نجات کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, مفتی صاحب ضرور بتائیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں, نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, گھر کے تمام افراد کو بھی پابند کریں کہ وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں, اور اس کے علاوہ روزانہ گھر کے افراد مجموعی طور پر درود شریف کا اہتمام کریں. گھر کے اندر تمام افراد اگر ممکن ہو تو 111 مرتبہ, اس سے زائد بھی اگر پڑھ سکتے ہیں تو 121 مرتبہ, جیسا بھی ان کی سہولت ہو, 111 مرتبہ یا 121 مرتبہ روزانہ مجموعی طور پر تمام افراد خانہ درود شریف کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے, جو ابھی میں بتانے والا ہوں, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے گا. اللہم اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. ٹھیک ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہم اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, یہ دعا ہے, آپ کو پڑھنا ہے. ایک کالر ہیں دانش صاحب کانپور سے, دیکھیں گے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, دانش پوچھئے. جی, ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بقرہ عید میں جو چاند نکلتے ہیں اس کے ارکان کرنے ہیں. اوکے, بقرعید کی جو چاند دکھائی دیتی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جی, روزے کتنے رکھنے ہیں اور تکبیرات کتنی مطلب کہنی ہے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب بہت ہی ایک خوبصورت سا سوال پوچھا ہے دانش نے, کہ جو بقرعید کی جو چاند دیکھتے ہیں اس کے بعد عبادت کا کیا طریقہ ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اسلام کی روح سے ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں, یہ کل ان کا سوال ہے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم سے بھی جو ہے محظوظ ہونا چاہتے ہیں. ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا, 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 روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا, مدینے کا, روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا, چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا. آنکھ بند کرتے ہی آ گیا تصور میں,
آنکھ بند کرتے ہی آ گیا تصور میں، آنکھ بند کرتے ہی آ گیا تصور میں، دل سے ہے نگاہوں تک فاصلہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، اشک بہنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، اشک بہنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، جب کوئی گزرتا ہے قافلہ مدینے کا، مدینے کا، جب کوئی گزرتا ہے قافلہ مدینے کا، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، شامل عبادت ہے دیکھنا مدینے کا، شامل عبادت ہے دیکھنا مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، ربط تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، ربط تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، لاکھ رابطوں کا ہے رابطہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کی آواز میں ہی ایک وہ خوبصورتی نہیں ہے بلکہ ان کے الفاظ میں بھی خوبصورتی ہے، اور نعتیہ کلام جب یہ لکھتے ہیں اور خود اسے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، اپنی آواز میں ڈھالتے ہیں تو یقین مانیے کہ ایک الگ سی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، خود کو انسان مدینے کی گلیوں میں محسوس کرنے لگتا ہے اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے یہ اس کلام سے ہم سبھی کو محسوس کیا، اور یقین مانیے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کو سنتے جاؤں اور آپ کی محفل میں آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہوں اور محسوس کروں کہ جو آپ نے الفاظ میں، اپنے انداز میں ڈھالا ہے اور اسی کو اپنی آواز میں جو ہے آپ پیرو رہے ہیں، وہ چیز، وہ لہجہ ہمیں بھی جو ہے محسوس ہو۔ اور یقین مانیے کہ کوئی بھی شخص جو نعتیہ شاعری کرے اور اسے اپنے الفاظ میں بھی، اپنی آواز میں بھی ڈھالے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ قلم اٹھانا، نعتیہ کلام کے لیے قلم اٹھانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک کالر کی طرف رخ کریں گے، کرناٹکا سے جناب عبد الرحمان صاحب ہیں۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پوچھئے جناب۔ یہ نماز کے بعد سلام پھرتا نہیں، جی
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हेलो। जी 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 सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, जरे इमाम का नाम लेते नहीं, खाली सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलता है। क्या ये सही है, क्या ठीक गलत है, है? ठीक क्या है, ये ठीक। हमारी नमाज होती है या नहीं होती उनके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है मुफ्ती साहब। एक बहुत ही अहम चीज़ जो है मतलब इन्होंने पूछा है, और मैं इसी से दूबदू कुछ और भी सवाल करना चाहूँगा आपसे। लेकिन पहले दानिश कानपुर से इन्होंने सवाल किया था कि चांद देखने के बाद कौन से अमाल किए जाएं इस्लाम की रूह से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिलहिज्जा का चांद देखने के बाद इब्तिदाई 10 दिनों में इबादत का अहतमाम करना ये मुस्तहब और पसंदीदा है। हदीस शरीफ में इसकी फजीलत आई है। और रोज़ों का भी अहतमाम करना चाहिए, रातों में इबादत का भी अहतमाम करना चाहिए। एक दिन का रोज़ा सवाब में 1 साल के रोज़ों के बराबर है, और एक रात की इबादत सवाब में साल भर की शब्बेदारी के बराबर रखती है। और अल्लाह ताला को पसंद है कि दिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में और रातों में इबादत का एहतिमाम किया जाए। और इसके अलावा कम से कम 9 दिलहिज्जा अरफे का तो रोज़ा रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो शख्स साहिब निसाब हो, साहिब इस्तिदात हो, कुर्बानी वो देना है, उस पर लाजिम है, तो वो शख्स ये एहतिमाम करे। मुस्तहब उसके लिए ये है कि वो दिलहिज्जा का चांद देखने के बाद अपने जिस्म के ज़ायद बालों की सफाई न करे, नाखून न तरशवाए कुर्बानी करने तक। कुर्बानी करने के बाद वो नाखून तरशवा सकता है और जिस्म के ज़ायद बालों की सफाई भी कर सकता है। तो दिलहिज्जा का चांद देखने से पहले ये चीज़ों को वो मुकम्मल कर ले, बाल भी वो इस्लाह बनवा ले, नाखून भी तरशवा ले, जिस्म के ज़ायद बालों की भी सफाई कर ले, क्योंकि दिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में वो इन कामों से अपने आप को रोके रखेगा। और इसके अलावा जो शख्स साहिब इस्तिताअत है वो 10 तारीख को या फिर 11, 12 3 दिनों में से जिस दिन भी उससे मुमकिन हो सके कुर्बानी का एहतमाम करे। और जो शख्स कुर्बानी के लिए इस्तिताअत नहीं रखता, तो वो शख्स भी अगर 10 जिलहिज्जा को जायद बालों की जिस्म के सफाई करता है, नाखून तरशवाता है, तो अल्लाह ताला उसको भी मुकम्मल कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। तो अब 5 वक्त नमाजों का तो एहतिमाम होता है, लेकिन इनके अलावा नमाज तहज्जुद का भी रात में एहतिमाम करना चाहिए, सलात तस्बीह का भी एहतिमाम करना चाहिए, और कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करना चाहिए। दुरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए। कम से कम इब्तिदाई 10 दिनों में कोशिश करके एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करें। ठीक है। कर्नाटका से जनाब अब्दुर्रहमान साहब ने पूछा था कि सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह इमाम कहते हैं, और कुछ इमाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नमाज के बाद सलाम फेरते हुए। तो क्या उनके पीछे जो सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बोलते हैं उनके पीछे नमाज जायज़ है? जी, तो देखिए, असल सही तरीक़ा जो किताबों में लिखा हुआ है और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक नमाज के तरीक़े से साबित है, वो यही है कि नमाज के इख्तिताम पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए सीधी जानिब सलाम फेरें, और फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए बाईं तरफ सलाम फेरें। यही सही और मसनून तरीक़ा है। इसी तरीक़े को इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा जो तरीक़ा है सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वो गलत तरीक़ा है। उस तरीक़े को तर्क कर देना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और इसी तरीक़े को इख्तियार करना चाहिए। और जो शख्स इस गलती में मुब्तला है वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के बजाय सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं, उनकी इस्लाह करवाएं और उनको बताएं कि मसला इस तरीके से है, इस तरीके को इख्तियार करें, और जो सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आप कह रहे हैं वो गलत है, उसको छोड़ दें, तर्क कर दें। बिल्कुल। एक और कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। बशीर साहब हैं कश्मीर से। हेलो। मैं बोल रहा हूँ ये कि मैंने आज तक हज नहीं किया है। जी। हाँ, मेरी उम्र है 67। बस उम्र तो किया है मैंने 3 साल पहले, मगर मैं बीमार था, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके बारे में सुन्नत और कुरान की फज़ाइल में क्या है। ओके। बशीर साहब हैं कश्मीर से, और इन्होंने उम्रा किया है, 67 साल के हैं। इन्होंने हज नहीं किया है लेकिन इस्तिताअत रखते हैं। तो अब जो है इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? अब ये जिस्मानी अमराज या किसी वजह से जा नहीं पाए हैं, तो क्या उसका कोई और तरीक़ा हो सकता है? मुफ्ती साहब रोशनी डालें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر یہ علاج کروانے کے بعد استطاعت رکھتے ہیں اور صحت کے اعتبار سے تندرست ہوتے ہیں کہ وہ خود جا کر حج کریں تو یہ پہلے اپنا علاج کروائیں اور خود جا کر حج کریں. یہ سب سے بہتر پسندیدہ بات ہے کہ خود فریضے کو ادا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مریض ہیں خود وہاں تک جا نہیں سکتے تو اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کے لیے بھجوائیں. اپنی طرف سے کسی کو بھی حج بدل کے لیے بھجوائیں. یہ بہتر اور پسندیدہ بات ہے. بالکل مفتی صاحب، جیسے ابھی عبد الرحمن صاحب کا سوال تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے جو ہمارے سبھی کے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کسی جگہ ہم نے یہ سنا کہ جیسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو السلام علیکم بولتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں. یہ الگ الگ طریقے سے رائج ہے. تو سب سے پہلی چیز تو میں یہ جاننا چاہوں گا جو عبد الرحمن صاحب کو بھی جاننا تھا کہ اب تک جو انہوں نے نماز پڑھی کیا وہ نماز ان کی ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جب ہم ملتے ہیں کسی سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم بولتے ہیں تو کیا کسی گناہ میں ملوث ہوں گے یا انہیں جواب دینا بھی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بجائے جنہوں نے غلطی سے ناواقفیت کی وجہ سے لا علمی میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو ان کی نماز تو ہو جائے گی، نماز دہرانا ان پر لازم نہیں رہے گا. اب جو شخص اس غلطی میں مبتلا ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور آئندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہی وہ سلام پھیرے. اس نماز کے علاوہ جو لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے دوران جو سلام کہتے ہیں اس کا بھی طریقہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام کے ساتھ وہ سلام کریں. احادیث کی کتابوں میں یہی طریقہ لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے سلام لکھا ہوا ہے. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی ثابت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر وہ سلام کیا کرتے تھے. اسی طریقے کو رائج کریں اور اس کے علاوہ جو دیگر صیغے ہیں اور جو غلطیاں ہیں سلام کرنے میں ان غلطیوں سے اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اس طریقے کو ترک کر دیں. بالکل. مفتی صاحب، ایک بیچ میں سوال آیا تھا جو ہم سبھی سے پوچھا جاتا ہے عام طور پہ، یہ بہت ہی باریکی ہے چونکہ آپ دین کی بہت ہی اندرون جو ہے نالج جانکاری رکھتے ہیں. یہ دم اور بدنا کیا ہے؟ اس کے کیا احکامات ہیں؟ یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دم اور بدنے میں فرق ہے کہ کوئی بھی چیز حج کے اندر یا عمرے کے اندر کوئی واجب اگر ترک ہو جاتا ہے، واجب ترک ہو جاتا ہے غلطی سے، تو پھر وہ اگر اس واجب کو ادا کر سکتے ہیں تو ادا کریں. وہاں پر حدود حرم میں وہاں وہ موجود ہوں تو خود ادا کریں. اور اگر وہ واجب ان سے ترک ہو گیا ہے، ادا بھی نہیں کر پائے، تو وہ اس کی پابجائی کے لیے ایک بکرے کی قربانی دیں. اس کو دم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کسی ممنوعات احرام کا یا پھر ممنوع چیزوں کا ارتکاب کیے ہیں جو احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں یا پھر ایام حج مناسک حج میں منع تھیں، تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے، بعض چیزوں کی وجہ سے صدقہ لازم ہوتا ہے. اب دم جو ہے وہ ایک بکرے کی قربانی ہے، بکرا ہو یا بکری ہو، اس کی جنس سے کوئی بھی چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے. اور جو بدنا ہے، بدنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کے اندر رمی کیا ہے، جمرہ عقبہ کی رمی کیا، اور اس کے بعد اس کو کرنا کیا چاہیے؟ قربانی دینا چاہیے. قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانا چاہیے. یہ 3 کام ترتیب کے ساتھ وہ ادا کرے گا اور طواف زیارت کرے گا. اس کے بعد تو جو شخص طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے تو وہ غلط کیا ہے، چونکہ وہ ابھی احرام کی پابندیوں میں ہے. وہ حج کے دنوں میں جب احرام باندھ لیتا ہے تو احرام کی پابندیوں سے باہر آنے سے پہلے میاں بیوی کا تعلق منع ہے. اور پھر وہ احرام کی پابندیاں کب ختم ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے، وہ احرام کا لباس اتارتا ہے 10 تاریخ کو، جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے، پہلے قربانی دیتا ہے حج کی، حج قران اور تمتع کرنے والا حج کی واجب قربانی دیتا ہے. اس کے بعد وہ حلق کرواتا ہے. حلق یا تقصیر کروانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتا ہے. لیکن ابھی بھی اس کے لیے ایک چیز کی پابندی ہوتی ہے، طواف زیارت
اگر وہ نہیں کیا ہے تو میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن طواف زیارت سے پہلے اگر کسی نے غلطی سے یہ کیا کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ بدنا دے. بدنا کیا ہے؟ ایک یہی وہ چیزیں ہیں جس سے میں آپ سبھی کو روبرو کرانا چاہتا تھا ناظرین، کیونکہ بہت ہی باریکیاں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دم اور بدنا کے تعلق سے ہم حج، عمرے اور اس کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں اس کے بارے میں ہم زیادہ تر نہیں جانتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ مفتی صاحب سے یہ سوال کروں. مفتی صاحب، بہت زیادہ سیکھنے کو ملا آپ سے اور یقین ہے کہ آئندہ بھی ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ڈاکٹر طیب صاحب، یقین مانیے کہ وقت تھم جائے اور ہم آپ کے روبرو، ہم سبھی آپ کے روبرو جو ہے پیش ہوں اور آپ جو ہے اپنی نعتیہ کلام سے آپ سبھی کو محسوس کرتے رہیں. لیکن آج کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین، اسلام دین کوئی ٹف، بہت ہی سخت مذہب نہیں ہے. جیسے بیچ میں ایک بہن نے پوچھا تھا کہ وہ محرم نامحرم کے ساتھ جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی ہیں، تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں، وہ ساری باریکیاں جو آپ نے پوچھی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی کی جو بھی معلومات ہے حج سے ریلیٹڈ یا دین کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آئندہ آپ کے سامنے جو ہے علماء کرام پیش کریں گے. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. آداب.